अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं ये वाक़या हॉरर स्टोरीज़ इज़राहिल यूट्यूब चैनल पे। आज का वाक़या निज़ामपुर के रहने वाले हामिद साहब का है। उनकी छोटी सी फैमिली थी। उसमें उनकी बीवी, उनका बेटा, बहू और एक पोता रहा करते थे। हामिद साहब अपने पोते को बहुत चाहते थे और हमेशा उसे दीन की बातें बताया करते थे। उनका पोता साहिल एक अच्छी परवरिश में पलकर अब 20 साल का हो चुका था। वो अपने दादा से सबसे ज़्यादा करीब था और अपने दादा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था और उन्हीं के साथ वक्त को गुजारना उसे बहुत अच्छा लगता था। हामिद साहब का बहुत बड़ा मकान था और कुछ कमरे ऐसे थे उनके मकान में जो खाली पड़े रहते थे और उनमें ताला लगा रहता था और वो बंद रहते थे। जब कोई मेहमान आता तो वो कमरे खोल दिए जाते। एक रोज़ रात के वक्त हामिद साहब अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे। ये दिन जुमे का था। तभी उन्हें कहीं से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन्हें लगा शायद कोई बातें कर रहा होगा, लेकिन फिर वो आवाज़ें आना बंद हो गईं और उनको भी नींद आ गई और वो सो गए। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। एक हफ्ते के बाद फिर से जुमे का दिन आया और वो दिन मामूल के मुताबिक गुजर रहा था और रात के एक पहर में हामिद साहब को फिर से वही आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन इस बार जब हामिद साहब आवाज़ को गौर से सुनने लगते हैं तो उन्हें सुनाई देता है कि वो आवाज़ तिलावत की है। वो सोचते हैं कि इतनी रात को कौन तिलावत कर रहा है और वो कमरे से बाहर निकल जाते हैं। जो कमरे बंद थे उन्हीं में से किसी कमरे से आवाज़ आ रही थी। वो चाबियां लाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर सभी कमरों को खोल कर देखने लगते हैं। वहां पर कुल 4 कमरे थे। वो 1 से लेकर के 3 तक सारे कमरे खोलते हैं। वो सारे कमरे खाली होते हैं, वहां कोई नहीं होता और हर कमरे में अंधेरा रहता है। जब चौथे कमरे की बारी आती है तो हामिद साहब को कुछ ऐसा एहसास होता है कि ये तिलावत की आवाज़ें इसी कमरे से आ रही हैं। हामिद साहब बहुत आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ते हैं और धीरे से कमरे का ताला खोलते हैं और कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के दरवाजे की झिरी से अंदर जब एक आंख से देखते हैं तो वो देख के दंग रह जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हामिद साहब देखते हैं कि उस कमरे में सफ़ेद चादर बिछी हुई है। सफ़ेद पोश लोग, घनी सफ़ेद दाढ़ी वाले लोग, सर पे अमामा शरीफ उनके, और वो लोग सर को नीचे झुकाए तिलावत कर रहे हैं।
یہ دیکھ کر ان کے حواس اڑ جاتے ہیں. ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ کون ہیں, کہاں سے آئے. وہ پورے کمرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کمرے کی دیواروں پر دیمک لگی ہوئی ہے. حامد صاحب کو اب کچھ ماجرا سمجھ میں آنے لگا تھا. ان کو سمجھ میں آنے لگا تھا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ غیر مرئی مخلوق ہے جو یہاں پر عبادت میں مشغول ہے. حامد صاحب چپ چاپ دروازے کو بند کرتے ہیں اور بنا تالا لگائے واپس لوٹ آتے ہیں. وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹتے ہیں. ایک عجیب سا ڈر اور خوف ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا. حامد صاحب سوچتے ہیں کہ اگلی صبح وہ اس کمرے سے ساری دیمک کو صاف کرا دیں گے. یہ سوچتے سوچتے حامد صاحب کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتے ہیں. تبھی حامد صاحب ایک خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں وہ اپنے اسی کمرے کو دیکھتے ہیں جہاں پر کچھ غیر مرئی مخلوق، نامعلوم مخلوق عبادت میں مشغول ہوتی ہیں. ان میں سے ایک شخص جو کافی ضعیف ہوتے ہیں عمر میں، وہ حامد صاحب کے پاس آتے ہیں اور حامد صاحب سے وہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو دیکھا وہ ایک راز ہے. اس راز کو اپنے دل میں ہی دفن کر لو. یہ بات کسی کو نہ بتانا اور یہاں سے دیمک صاف کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں مت لانا. یہ کمرہ جیسا ہے ویسے ہی چھوڑ دو اور دوبارہ کبھی اس کمرے کی طرف قدم مت بڑھانا. ہم یہاں تلاوت کرتے ہیں اور ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن آپ لوگ ہماری اس جگہ کو مت چھیڑیے گا اور نہ ہی اس بات کا ذکر کسی سے کریے گا. پھر جب حامد صاحب کی آنکھ کھلتی ہے تو سویرا ہو چکا تھا. چاروں اور سورج کی روشنی بکھری ہوئی تھی. ان کا پوتا ساحل آتا ہے اور کہتا ہے، دادا جان آج آپ کافی دیر تک سو گئے، کیا رات کو دیر سے نیند آئی تھی؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حامد صاحب کو فوراً خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ ساحل سے کہتے ہیں، تم جاؤ اور میرا ناشتہ لگوانے کو کہہ دو، میں ابھی آتا ہوں. ساحل کے جانے کے بعد چابی کا گچھا اٹھاتے ہیں اور جا کر اس کمرے میں تالا لگا دیتے ہیں. تب جا کر انہیں سکون ملتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ کیا سب رات کے واقعے اور اپنے خواب کے بارے میں کسی کو بتانا صحیح ہوگا. تب انہیں یاد آتا ہے کہ انہیں اس بات کو کسی کو بھی بتانے کی تاکید یعنی منع ہی کی گئی ہے، اور وہ سوچتے ہیں ویسے بھی ان کمروں کو کوئی کھولتا تو ہے نہیں، سب لوگ خواہ پریشان ہو جائیں گے، اور اس بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کرتے. اسی طرح وقت گزرنے لگتا ہے اور حامد صاحب کے بیٹے کو کاروبار میں دن بدن ترقی ملنے لگتی ہے.
ایسا لگتا تھا مانو گھر میں دولت اور خوشحالی کی بارش ہو رہی ہے۔ اب ان کا پوتا بھی کاروبار میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگتا ہے۔ دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو رہی تھی۔ گھر میں کسی طرح کی کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر کام بنتا ہی جا رہا ہے۔ خاندان والے بھی ان کے گھر کی ترقی کو دیکھ کر حیران تھے۔ اسی طرح وقت اور گزرتا گیا۔ حامد صاحب کے بیٹے نے سوچا گھر میں ایک دعوت رکھتے ہیں اور اپنے خاص رشتہ داروں کو دعوت میں بلاتے ہیں۔ اس طرح سب اکٹھا بھی ہو جائیں گے اور سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ گھر کے باقی لوگ بھی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور دعوت کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ رشتہ دار دوسرے شہروں میں رہتے تھے تو ان کے رکنے کا انتظام بھی کرنا تھا، جس کے لیے باقی بند پڑے کمروں کو بھی کھول کر ان کی صفائی بھی کروانی تھی۔ حامد صاحب کا پوتا گھر کے باقی بند کمروں کا تالا کھولنے کے لیے ان سے چابیاں لینے جاتا ہے، لیکن کمرے میں پہنچنے پر وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت سکون سے سو رہے ہیں اور انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اور چپ چاپ میز کی دراز سے چابی کا گچھا نکال کر کمرے کھولنے چلا جاتا ہے اور سارے کمروں کے تالے کھول دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کمرے کے اندر جہاں دیمک لگی ہے وہاں جاتا ہے تو اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ باقی سارے کمرے تو بند تھے پر ان میں تو دیمک نہیں لگی، اس کمرے میں کیسے لگ گئی؟ بہرحال وہ دیمک کی صفائی کرنے والوں کو بلاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد شور کی آواز پر حامد صاحب کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے، اور جب وہ اپنے کمرے سے باہر آتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس دیمک والے کمرے کی صفائی ہو چکی ہے تو مانو ان کے پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ سارے کمروں کے دروازے کھلے تھے اور دیمک صاف کرنے والے ساری دیمک صاف کر چکے تھے اور اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے۔ ایسا تو انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے پوتے کو بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کمرے کیوں کھلوائے؟ وہ کہتا ہے دادا جان، آپ کو تو مجھے شاباشی دینی چاہیے، میں نے سارے کمروں کی صفائی کروا دی ہے، اب اس میں مہمان آرام سے اور سکون سے رک سکتے ہیں۔ حامد صاحب کا مانو دماغ ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ نہ وہ پریشانی ظاہر کر پا رہے تھے نہ ہی اپنا غصہ۔ حامد صاحب اپنا سر پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ دعوت کی تاریخ قریب آ جاتی ہے اور گھر مہمانوں سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب کو انہی کمروں میں ٹھہرایا جاتا ہے اور کچھ لوگ دیمک والے کمرے میں بھی ٹھہر جاتے ہیں جو اب صاف ہو چکا تھا۔ رات کو سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے جاتے ہیں۔ آدھی رات کے قریب اچانک اس تیسرے کمرے سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ سب لوگ جاگ جاتے ہیں۔ اس کمرے میں حامد صاحب کے چچا زاد بھائی اور ان کی بیوی ٹھہری تھیں۔ ان لوگوں کے پورے جسم پر جلنے کے اور کٹے ہونے کے نشان ہوتے ہیں اور وہ اس تکلیف سے کرا رہے ہوتے ہیں۔
حامد صاحب کی سمجھ میں سارا معاملہ آ چکا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی سے کیا کہتے۔ تکلیف بہت زیادہ تھی، جس کے چلتے ان کو اسپتال لے جایا جاتا ہے، لیکن ان کی تکلیف میں کوئی آرام نہیں ملتا اور دھیرے دھیرے پورا جسم کالا پڑ جاتا ہے، اور اگلے دن ان کی حالت اور سیریس ہو جاتی ہے اور وہ بچ نہیں پاتے۔ اچانک ایسا ہو جانے پر کوئی کچھ سمجھ نہیں پاتا۔ دھیرے دھیرے کر کے اس گھر کی خوشیاں ختم ہونے لگی تھی۔ سارے رشتہ دار واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی ان کا پوتا ساحل رات کو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، تبھی وہاں پر اچانک سے شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ آگ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ آگ بجھائی جاتی ہے، لیکن اس حادثے میں ان کا پوتا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حامد صاحب کے بیٹوں کے اوپر تو مانو قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک لڑکا اور گھر کا وارث ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ حامد صاحب کے لیے تو پوتے کے جانے کا غم پہاڑ کے برابر تھا۔ انہیں ساری غلطی اپنی ہی لگ رہی تھی اور اس بات کا ملال انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ یہ غم ان کی جان لے کے ہی جاتا ہے۔ ان کا گھر اب بالکل ویران ہو چکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری ترقی، مال و دولت، کاروبار سب ختم ہو چکے تھے۔ میرے دوستوں، ہمیں کبھی بھی اس غیر مرئی مخلوق کی کہی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ایک عام انسان ہیں، لیکن یہ ہم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اس معاملے میں۔ آج جو حامد صاحب نے دکھ اٹھایا، ان کے خاندان نے دکھ اٹھایا، وہ بہت بڑا تھا۔ امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اگلے واقعے کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔